इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है क्योंकि भारत का दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इजराइल का दिल किया उसने ईरान पे हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम सवाल है। इसका सादा जो जवाब है वो तो ये कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज जा बजा हमें वायलेशंस नजर आती हैं। ब्रिक्स की क्या वैल्यू है? एक ट्रम्प ने कहा था कि खबरदार अगर तुम लोगों ने करेंसी बनाई मैं सब पे सैंक्शन लगा दूंगा, तो भारत ने कह दिया जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। पहले तो भारत का तासुर अच्छा नहीं है, भारत को तो वेस्टर्न एजेंट समझा जा रहा है। ये ब्रिक्स में भी इसका इजहार हुआ है, सीओ में भी इजहार हुआ है, और गालिबन भारत को ब्रिक्स से निकालने की भी बातें हमने सुनी पिछले दिनों के अंदर। और उसकी जगह पे ऑफर दी गई इंडोनेशिया को, वो जो आए हैं ब्रिक्स के अंदर, वो इंडोनेशिया को ऑफर दी गई है कि आप आए, एक प्रपोजल है, आप आ जाएं, जिसपे चाइना और रशिया गालिबन राजी हैं, और ब्राजील को और साउथ अफ्रीका को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, ऑलवेज फील ऑनर्ड टू बी इन योर शो सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है क्योंकि भारत का दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इजराइल का दिल किया उसने ईरान पे हमला कर दिया, और लग ये रहा है कि ईरान कहता है कि मैंने आईईए को का हिस्सा ही नहीं बनना, मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं है, तुम लोग आते हो मेरे मुल्क में और मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे कानून फॉलो करता हूँ। क्या दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर की कोई रेलेवेंस रह गई है? मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, तो इस पे आपसे बात की जाए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम सवाल है। इसका सादा जो जवाब है वो तो ये कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज जा बजा हमें वायलेशंस नजर आती हैं। लेकिन इसको अगर आप गहराई से देखें तो जब हम ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ या इंस्टीट्यूशंस की नहीं चल रही, तो इसका मकसद जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, जो अमेरिका ने बनाया है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिकॉज बाय डेफिनेशन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर जो इंटरैक्शंस को रेगुलेट करे। अब वो रेगुलेट किस तरह से करता है? वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से करता है और रूल से करता है, जिसे आप इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। और अगर रूल या लॉ या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस उनकी चल ही नहीं रही और वो इफेक्टिव नहीं है, तो मतलब ये कि सिस्टम इरोड हो चुका है, सिस्टम खत्म हो चुका है, और एक ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ है जिसे गालिबन एक नया सिस्टम जगह जिसकी लेगा, और उसके आसार नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मिसाल के तौर पे आपको क्या लगता है कि जो ब्रिक्स बनी है, गो के अब तक इतनी एफिशिएंटली एक्टिव नहीं है और डिक्टेट नहीं कर पा रही, लेकिन कम से कम एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पे एक नई करेंसी, न्यू पैटर्न ऑफ ट्रेड की बात हो रही। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन वजूद में आती है, बिकॉज मीडिएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ओपन डिप्लोमेसी तो यूएन का काम है, तो व्हाई डू वी नीड अनदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन? बाय द वे, सो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि नया सिस्टम वजूद में आ रहा है। और डॉक्टर साहब, अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम की तारीख को देखें, जब भी एक सिस्टम इरोड हुआ है तो वो इसी तरह से आहिस्ता 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 हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 19th सेंचुरी में कंसर्ट ऑफ पावर का सिस्टम देखें, तो उस सिस्टम के अंदर भी जो लीग ऑफ नेशन बनी, उसे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वायलेट किया गया। जर्मनी को अपीज किया गया, जिस तरह आज इसराइल को अपीज किया जाता है, इंडिया को अपीज किया जाता है। अपीजमेंट की वजह से आपने देखा कभी फिनलैंड पे हमला हो रहा है, कभी एबिसिनिया पे इटली हमला कर रहा है, कभी फ्रांस की हुकूमत के अंदर विची गवर्नमेंट कायम होती है, पोलैंड को आधा आधा करके, आधा रशिया आधा जर्मनी, उसे तकसीम कर देता है, मामला जर्मनी तक और बाद में पर्ल हार्बर तक जाता है। तो कहने का मकसद ये कि सिस्टम फिर रोड हुआ, नतीजा बहुत बड़ी जंग हुई, मैनेजमेंट फेल हो गई, और उसके नतीजे में एक नया सिस्टम वजूद में आया। और डॉक्टर साहब, इसमें एक अहम बात है कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो अक्सर आप एक तवील जंगे देखते हैं, 100 years वॉर्स, 30 years वॉर, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम।
لیکن سم ٹائمز پاور بڑا پیسفلی بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، جیسے برطانیہ سے امریکہ کی طرف ٹرانسفر ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو آج کا سسٹم جو بظاہر انفیکٹو نظر آ رہا ہے اور یہ الفاظ زد عام ہیں، ہر کسی کی زبان پہ ہیں، کیا یہ جو پاور کی ٹرانسفرمیشن ہے یہ پیسفل رہتی ہے یا پھر یہ کانفلکٹ کی طرف لے جاتی ہے، اور کانفلکٹ سے یہ کرائسس، اور کرائسس سے بہت بڑی جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی وارز ہو رہی ہیں ان کو میں کہتا ہوں کرائسس، یہ مینج ہو رہی ہیں ون وے اور دا ادر، لیکن ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی قوانین ہیں، IAEA کے جیسے قوانین ہیں، وہ پامال ہوتے نظر آئے۔ ICJ کی جو ورڈکٹس ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، UN کی درجنوں ریزولوشنز ہیں فلسطین پہ، عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر بحث ہے کہ کیا سیکیورٹی کونسل جو ہے یہ ایفیشنٹ ہے انیفیشنٹ ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ یہاں ڈیموکریٹک پرنسپل نظر نہیں آتا، پورا سسٹم لبرلزم پہ ہے، اور لبرلزم کی جان ڈیموکریسی میں ہے، اور ڈیموکریسی میجورٹیرین رول پہ ہے، اور سیکیورٹی کونسل میں میجورٹی رول ہی نہیں ہے، 5 مخصوص ریاستوں کو صرف ویٹو پاور ہے، جبکہ گلوبل ساؤتھ میں میجورٹی ہے، وہاں پہ ریپرزنٹیشن ان کی نہیں ہے۔ انڈیا کلیم کرتا ہے، ساؤتھ افریقہ کلیم کرتا ہے، برازیل کلیم کرتا ہے۔ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر ہم باقیوں کو لے آئیں تو نظام ایفیشنٹ نہیں رہے گا۔ سوال یہ کہ کیا ابھی نظام ایفیشنٹ ہے؟ کیا ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ کیا پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے؟ کیا گریونسز ختم ہو گئی ہیں؟ کانفلکٹ ختم ہو گئے؟ کیا جو ورڈکٹس آ رہی ہیں مختلف آرگنائزیشن سے، کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ وہ سوالات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ رول نہیں چل رہا، اور اگر رول اور ادارے نہیں چل رہے تو نظام نہیں ہے اس وقت۔ بالکل، رول اور ادارے نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے برکس کی بات کی، برکس کی کیا ویلیو ہے؟ ایک ٹرمپ نے کہا تھا کہ خبردار اگر تم لوگوں نے کرنسی میں نہیں، میں سب پہ سینکشن لگا دوں گا، تو بھارت نے کہہ دیا جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، دوسرے پائن کہہ رہے ہیں، ہم نہیں، ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا مطلب کیا یہ پوری مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں رشیا چائنا برکس کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب اور کنٹریبیوشن نہ ہو، آپ کا آرگیومنٹ لے لیتے ہیں۔ پہلے تو بھارت کا تاثر اچھا نہیں ہے، بھارت کو تو ویسٹرن ایجنٹ سمجھا جا رہا ہے، یہ برکس میں بھی اس کا اظہار ہوا ہے، SCO میں بھی اظہار ہوا ہے، اور غالباً بھارت کو برکس سے نکالنے کی بھی باتیں ہم نے سنی پچھلے دنوں کے اندر، اور اس کی جگہ پہ آفر دی گئی انڈونیشیا کو۔ وہ جو آئے ہیں برکس کے اندر، وہ انڈونیشیا کو آفر دی گئی ہے کہ آپ آئیں، ایک پروپوزل ہے، آپ آ جائیں، جس پہ چائنا اور رشیا غالباً راضی ہیں، اور برازیل کو اور ساؤتھ افریقہ کو کانفیڈنس پہ لینا چاہتے ہیں۔ برکس کی کیا ویلیو ہے؟ ایک ٹرمپ نے کہا تھا کہ خبردار اگر تم لوگوں نے کرنسی میں نہیں، میں سب پہ سینکشن لگا دوں گا، تو بھارت نے کہہ دیا جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کم از کم سمبولک اس کی ایک اتنی ویلیو بن گئی ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کم از کم جس نے جب رشیا پہ سینکشنز لگے تو رشیا کے ساتھ تعاون کر کے اس کی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنے میں مددگار ثابت ہوئے یہ ممالک، اور یہی الزام چائنا کے اوپر ہے۔ بظاہر چائنا یوکرین کی وار میں کہتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، لیکن ویسٹ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ چائنا نیوٹرل نہیں ہے، چائنا اپنے برکس کے ممبر کو اسسٹ کرتا ہے ڈپلومیٹیکلی، مورلی، اور سم ٹائمز ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن کے ساتھ بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آہستہ آہستہ جیسے کانفیڈنس اینڈ فریکوینسی میچ ہوگی، باقی ممالک بھی شامل ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ماضی میں بالفرض جب یہ اسٹرکچر موجودہ اسٹرکچر بڑا پاورفل تھا ڈاکٹر صاحب 1970s کے اندر، ابھی نیا امریکہ کا گرپ ہوئی تھی اس انٹرنیشنل سسٹم پہ، اس وقت ایک نان الائنڈ موومنٹ بنی تھی۔ اس نان الائنڈ موومنٹ میں سارے پیریفرل غریب لوگ تھے، غریب ممالک تھے، چائنا بھی پاور نہیں تھا، انڈیا کی تو کوئی مجال ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس 77 گروپ نے اقوام متحدہ میں اپنی ڈیمانڈ منوا لی تھی کہ 1% آف GNP جو ہے یہ ترقی یافتہ ممالک ہم پہ لگائیں گے، بیکاز انہوں نے ہمارے ریسورسز کو لوٹا ہے، اور وہ ڈیمانڈ ان کی تسلیم کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو آرگنائزیشن یا پلیٹ فارم ہے یہ ایک امپورٹنٹ سورس ہوتا ہے جو کہ کسی اقوام کے گروپ کو پاور دیتا ہے، اور بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال اور دے دوں ڈاکٹر صاحب، پھر اگلے سوال پہ۔ علی شریعتی کا آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب، تہران میں فرانس سے PhD تھے۔ تہران میں کیا کرتے تھے؟ صرف لیکچرز دیتے تھے۔ اب ایک پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، اس لیکچر سے کیا ہوتا؟ تہران میں ایک بارگاہ تھی، اس پلیٹ فارم سے وہ لگاتار لیکچر دینے کی وجہ سے انہوں نے مائنڈ سیٹ ایرانیوں کا بنایا
جس کے نتیجے میں مصدق کا ریولوشن آیا، اور ایران کے 1979 کی ریزولوشن کی اصل بیس علی شریعتی نے ڈالی. بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس نے سارے اس پلیٹ فارم نے پوری قوم کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی. اور اس نے یہ بات کہی کہ جن خرافات میں اور جن مسائل پہ آپ لگے ہوئے ہیں کہ تمباکو حرام ہے یا حلال ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ وہ کلونیل اسٹرکچر ہے جس میں آپ کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو نیو مارکسزم ہے، جو مارکسزم کی برین چائلڈ ہے، جو سپر اسٹرکچر کو بھی کنسیڈر کرتی ہے اکنامک موڈ آف پروڈکشن کے علاوہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو ریئل ایمنسیپیشن آپ کے پاس نہیں ہے. جو نالج آپ استعمال کر رہے ہیں وہ تو پاور سرکل سے بن کے آ رہا ہے. جو تھیریز آپ بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اس کے پیچھے تو کوگنیٹو انٹرسٹ ہیں. جو کلچرل اسٹرکچر آپ اپنا رہے ہیں اس کو کاپی کریں. دس از ناٹ یور اون کلچر، یو آر سبجوکیٹڈ ان دیٹ کلچر. تو وہ ریئل ایمنسیپیشن کی بات، اور وہ آپ کو افریقہ کے اندر ڈاکٹر صاحب نظر آنا شروع ہو گیا. فار دا فرسٹ ٹائم افریقہ سے میں نیریٹو سن رہا ہوں کہ our culture is more civilized, more powerful as compared to the Western culture. And this is the reason, ڈاکٹر صاحب، کہ چائنیز نے اپنا کلچر گیو اپ نہیں کیا، ماڈرنائزیشن لے لی ویسٹ سے. آج چائنا ماڈرن ہے، مرہون منت ہے ویسٹ کا، مرہون منت ہے امریکہ کا. But they did not buy their culture. They did not buy their narrative. Rather, they are developing their own narrative. اور یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب جو گلوبل ساؤتھ سے اب نیریٹو آ رہا ہے، چاہے وہ انڈین نیریٹو ہے، ساؤتھ افریقن نیریٹو ہے، یا برازیلین نیریٹو ہے، یا چائنیز نیریٹو ہے، یا رشین نیریٹو ہے، اور پھر ایرانین نیریٹو ہے. ڈاکٹر صاحب سیپریٹ نیریٹو آ رہا ہے، اور وہ ویسٹ کے نیریٹو کو ڈینائی کر رہا ہے اور کسی حد تک کنٹین کر رہا ہے یا کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ علامتیں ہیں ڈاکٹر صاحب جو بتا رہی ہیں کہ ہم ایک نیو نارمل کی طرف جا رہے ہیں، جو غالباً 5 to 7 ایئرس یا 10 ایئرس میکسیمم وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، جس کے بارے میں آپ بھی سن رہے ہوں گے اور جس کی مثالیں آپ اس وقت دیکھ بھی رہی ہیں، جو گلوبل ساؤتھ کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اس سوال کو، لیکن یہ بتائیں مسلمان دنیا کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو ختم ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب. ایک ایران ہی تھا، ریزسٹنس پاور تھی، وہ تو چلو کچھ انہوں نے مار کھائی، کچھ مارا، تو وہ تو پھر بھی کھڑے رہے. باقی یہ مسلمان دنیا کیا ہے؟ یہ ہم نے بھی مار کھائی اور مارا، ٹھیک ہے. باقی یہ جو دنیا میں مسلمان دنیا میں 55 ممالک ہیں، ان کا کیا کردار ہے دنیا میں؟ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی بھی کوئی ریلیونس ہے، یا کہ یہ اب یہ سمجھے یہ گال موک گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب 3 پیراڈائمس ایسے ہیں جنہوں نے گلوبلائزیشن کی بات کی ہے، بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو 4 تھیوریٹیکل ٹریڈیشنز ایسی ہیں آئی آر کے اندر. ایک مارکسزم نیشنلزم کی بات نہیں کرتا، انٹرنیشنل سوسائٹی کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک سوشلسٹ یا کمیونسٹ نظام گلوبلائزڈ ہو جائے گا دنیا کے اندر، اور وہ ریاستوں کو نسل اور زبان اور باقی چیزوں پہ تقسیم نہیں کرتا. دوسرا پیراڈائم ہے اسلام کا، اسلام دیتا ہے کانسیپٹ آف امہ. تیسرا جو گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ آیا وہ آیا تھا لبرلزم میں، جب فرانسس فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری کا دیا. انہوں نے کہا پورا جو لبرل نظام ہے وہ گلوبلائزڈ ہوگا، اور جو ریجنلزم ہے یہ سٹیپنگ سٹون ہے گلوبلائزیشن کی. حالانکہ لبرلزم کے اندر نیشنلزم ہے، تقسیم در تقسیم ہے، لیکن کم از کم گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ انہوں نے بھی اس کا استعمال کیا. تیسرا ڈاکٹر صاحب ریشنل اسکول آف تھاٹ، جسے آپ انگلش اسکول آف تھاٹ بھی کہتے ہیں، وہ انٹرنیشنل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب یہ چاروں کم از کم کسی ایک شکل میں دوسرے شکل میں گلوبلائز انٹرنیشنل سسٹم یونٹی کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور چاروں فیل ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ اگر میرے دوست جو مذہبی ہیں وہ اس کو نہ کریں، جہاں امہ کے اندر یونٹی نظر نہیں آ رہی، اور آپ نے بجا فرمایا کہ ایران فلسطین کے مسئلے کے اوپر تنا کھڑا ہے، تو اگر آپ مارکسزم کو لیں جو پریڈکشن انہوں نے دی تھی اور انٹرنیشنل سوسائٹی کی، وہ بھی فیل ہے، وہ تو کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. جو لبرل اسکول آف تھاٹ نے کہا تھا کہ ہم کامن کنسرنز پہ، کوآپریشن پہ، اور جب باؤنڈریز فزیکل ورچوئل ہو جائیں گی اور انٹر ڈیپینڈنس قائم ہو جائے گی ٹریڈ کے تھرو، جنگیں ختم ہو جائیں گی.
ڈاکٹر صاحب بڑی ٹریڈ ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان، پھر اختلاف کیوں؟ ڈاکٹر صاحب 700 بلین ڈالر سے زیادہ ٹریڈ ہے چائنا اور امریکہ کی، پھر یہ بائی پارٹیزن کنسنسس کیوں ہے امریکہ میں؟ جان میں شائمر کیوں کہتا ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنے، ورنہ امریکہ کی اجارہ داری کو بہت بڑا خطرہ ہے؟ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل سوسائٹی، جو ہیڈلے بل نے اپنی کتاب ایکسپینشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی کی بات کی، انہوں نے کہ ویسٹرن سوسائٹی ہی حقیقت میں پوری دنیا میں کاپی ہوگی اور نارم پیدا کر کے اور ڈومیسٹک پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں برج کر کے، بیکاز انٹرنیشنل پالیٹکس میں انارکی ہے، ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہرارکی ہے، اور یہ ہرارکی اور انارکی کو آپ سوسائٹی کا سینس قائم کر کے ان کو آپ برج کر سکتے ہیں اور دنیا میں امن آ جائے گا۔ وہ سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی ڈاکٹر صاحب کہاں نظر آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ آج یہ ایران اسرائیل کی جنگ میں وہ بنکرز کا معاملہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے آیا کہ انڈینز کو گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ دس از ناٹ فار یو، تو وہ سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی کدھر ہے ڈاکٹر صاحب؟ کدھر گئے انٹرنیشنل سینس آف سوسائٹی؟ یا بالفرض یہ جو G7 ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں گلوبل ساؤتھ کے ممالک کیوں نہیں شامل ہیں؟ یا اس کو بھی چھوڑیے ڈاکٹر صاحب، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کوارڈ بنی، جب آپ نے کوارڈ بنا لی، ایک ملٹری الائنس بنا لیا، آکس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب جہاں پہ کہیں نہ کہیں نسل، آئیڈیولوجیکل بائسز اور یہ کانسیپٹ کہ ہم چوزن ہیں، یونیک ہیں، ایکسپشنلزم ہے۔ مثال کے طور پہ لیوی گڈن ایک بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امن کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا 3 بنیادی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں اسرائیل کے اندر، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں، ہمیں پرومسڈ لینڈ ہے، لہذا ہم پہ انٹرنیشنل لا لاگو نہیں ہوتا، وی آر ڈفرینٹ، وی آر یونیک، ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں بہت اچھی چیز ہے باقیوں کے لیے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب کہ ہم ہی واحد مظلوم ہیں، ہم ہی وہ کمیونٹی ہیں جس کو سب سے زیادہ پروسیکیوٹ کیا گیا، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ گیڈوس میں رہتے تھے، فائنل سولوشن کا ہٹلر نے ایک پروگرام چلایا جس میں بڑے پیمانے پر ان کی قتل و غارت ہوئی، لیکن ہم ہی واحد ہیں، لہٰذا ہمیں حق ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں پالیسیز میں، ریپریشن کر سکتے ہیں، میسو ریٹیلیشن کر سکتے ہیں، اور اس کا الزام وہ عربوں پہ لگاتے ہیں۔ ان کی جو فرسٹ پرائم منسٹر تھی گولڈا میئر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عربوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، انہوں نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کریں۔ تیسرا ڈاکٹر صاحب جو ویلیو ہے، بظاہر جس کو یہ کلیم نہیں کرتے، لیکن اگر ان کی سوسائٹی کی کھال کو اتاریں گے انڈر دا اسکن، یو ول فائنڈ دس ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ، اینڈ دیٹ از دیٹ کہ ہمارے جیسا اور کوئی نہیں ہے، ہم اور ہیں، عربس اور ہیں، ہماری سوچ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، ہمارے بچے اور ہیں، ان کی بچے اور ہیں، اور جوشوا کی کتاب کے مطابق ہم انسان ہیں، باقی سارے جانور ہیں، جو ہمارے ساتھ کھڑے اچھے جانور، جو ہمارے خلاف ہیں برے جانور۔ ڈاکٹر صاحب یہ صرف اسرائیل تک نہیں ہے، یہ ماضی میں جرمنی میں ہٹلر کا بھی کانسیپٹ تھا، جو اس نے اپنی کتاب مین کیمپ مائی اسٹرگل میں لکھا کہ ہم مارشل ریس ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم دنیا پہ حکومت کریں، باقی نیچ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رومنس بھی یہ یقین رکھتے تھے۔ امریکنز میں جو مینیفیسٹ ڈیسٹنی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی یہ کہتا ہے۔ تو جب ہر سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحب یہ کانسیپٹ، نریندرا مودی کی یہ فلسفی ہے، یہ جو اکھنڈ بھارت ہے، اور جو برہمنس کی جو اونچائی ہے اور باقی سارے نیچ ہیں، اور جو اس وقت گفر زون کا جس کتاب کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں اویک شکلا نے لکھی ہے، وہ دس از ویری الارمنگ ڈاکٹر صاحب۔ جب یہ سپریارٹی کا کانسیپٹ آئے گا اور آپ کو فریٹرنیٹی نظر نہیں آئے گی، مساوات معاشرے میں نظر نہیں آئے گی، جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، جس کے بارے میں سقراط نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں آپ کے معاشرے میں ایتھنس کے اندر مساوات آئے تو سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک خدا پہ جاؤ، نہیں تو اس کا خدا عظیم تو وہ بھی عظیم، اس کا خدا نیچ تو وہ بھی نیچ۔ تو خود اسلام کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ جو پورا کانسیپٹ تھا مساوات کا، وہ آپ کو ہلتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس وقت۔ وہ جو بات تھی عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی حصے میں امن نہیں دیکھ رہے، اور یہی بنیادی رکاوٹ ہے۔ تو جب تک یہ ویلیوز رہیں گے ہر معاشرے کے اندر،
تو کانفلکٹ رہے گا, وار رہے گا, سسٹم ایفیشینٹلی کام نہیں کرے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ سسٹم ایفیشینٹلی کام نہیں کرے گا, اور نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے, اور اب ہر ایک کو اپنی اپنی دوڑ لگانی پڑے گی, اور ہر کوئی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس رائٹ ہے, وہ بھارت ہے وہ کہتا ہے اس خطے میں میری زیادہ داری ہونی چاہیے, سعودی عرب ترکیہ کہتے ہیں میری زیادہ داری ہونی چاہیے, امریکہ اس سے بڑا پلیئر ہے وہ کہتا ہے پوری دنیا میں میری زیادہ داری ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں بھی ظاہری بات ہے اپنی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور سچویشن تو یہی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ آپ جیسے ریئلزم اسکول کہتا ہے کہ دا ورڈ از نارکک ورڈ ہے, اور اس میں ایسے ہی یہ رہنا ہے, آپ نے سروائیو کرنا ہے, اور اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں بس جو بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے دیٹ از واٹ, جسے پاکستان نے, آج میں دیکھتا تھا پاکستان کے فارن منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, پر ہم ضروری نہیں امریکہ کی ہر بات کو مانیں. تو اٹ مینس کہ ہم بیسیکلی اس لائن کا مطلب یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل لا کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے جیسے ممالک جو ہیں یہ بیسیکلی یہ بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ کل کو ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا مشکل وقت آ جائے تو آج اگر ہم نے انٹرنیشنل لا کو اپ ہولڈ کیا ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی کوئی دنیا میں کھڑا ہوگا, ورنہ لوگ کہیں گے کہ آپ اس وقت طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. Anyhow, thank you very much, Professor Dr. Munawar Hussain Saab, sir. It's always a pleasure talking to you.